बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इमरान खान ने आज शहबाज गिल के हक़ में जलसा किया और IG, DIG और यहाँ तक कि जज को भी धमकी दे डाली। इस पर तफसीली बात करेंगे। फिर पैमरा ने इमरान खान पर बड़ी पाबंदी लगा दी, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आज एक वीडियो लीक हुई, उस वीडियो के बाद कौम यूथ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इस पर बात करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वेरी सॉरी कि थोड़ी वीडियो लेट हो गई, लेकिन हमने आपकी पूरी तशनगी कोई भी नहीं छोड़नी और तमाम न्यूज़ आपके साथ आज दिन भर की सारी न्यूज़ शेयर करनी है और बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ स्टोरीज़ हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, खान साहब का वो क्लिप। आज उन्होंने क्या कहा। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को अपने करना था, फजल रहमान से जान जाती है। ये आप अंदाज़ा कीजिए इस पर अब आपका तबसरा इस पे क्या तबसरा है। इस पे तबसरा यही है कि खान साहब ने अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मार दी। खान साहब जब भी बोलते हैं माशाअल्लाह वो फूल झड़ते हैं, एक के बाद एक अपने पिछली तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। वो शुरू ही से, अगर देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर खान साहब को पहले रोका जाता ये नौबत ना आती। अगर खान साहब ने 2014 के धरने में बिल जलाए, अब बिलों को आप सरकारी जो हुकूमत के रियासत के बिजली के बिल हैं आप उनको जला रहे हैं। खान साहब ने हुंडी के ज़रिए कहा कि पैसे भेजो, खान साहब से किसी ने नहीं पूछा। SSP इस्मतुल्लाह जुनेजो की हड्डियाँ तोड़वा दी, किसी ने नहीं पूछा। PTV में घुस गए, नशरियात बंद कर दी, किसी ने नहीं पूछा। पार्लियामेंट के जंगले तोड़े, किसी ने नहीं पूछा। शेख रशीद के साथ पार्लियामेंट पे मिलकर लानत भेजी, किसी ने नहीं पूछा। आगे बढ़े खान साहब, उन्होंने सियासतदानों की तो वो ऐसी तैसी की कि वो तो अल्लामान अल हफीज़। किसी ने तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने आर्मी चीफ़ यानी सर्विंग आर्मी चीफ़ उसको यजीद कहा, गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, जानवर कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, किसी ने नहीं पूछा। अब खान साहब ने उस वक़्त कहा था ताहिर आलम IG मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। अब पंजाब में वही कुछ हो रहा है, पुलिस वालों को धमकियां दे रहे हैं, उनको मुअत्तल कर रहे हैं उनको। भाई अगर ये सिलसिला चल पड़े तो फिर तो एक हुकूमत जाए पिछले सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे, दूसरी हुकूमत जाए पिछले वाले सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। ये किस किस्म की हुकूमत आई, ये किस किस्म के हुक्मरान थे, ये कौन सा सियासतदान है। सारे एटिकेट ख़त्म, सारी अखलाकियात ख़त्म, वो यूथियों को दलील ख़त्म, यूथियों का दिमाग ख़त्म। जो उनको आप कोई दलील से दें वो आगे आपको वो माँ बहन की नंगी गालियाँ देते हैं क्योंकि लीडर इस टाइप के हैं। अब वो खातून जज को उन्होंने धमकियाँ दे डाली, ज़ेबा चौधरी को। मैं तो मेरी समझ से बाहर है भाई खान साहब ने ये, लेकिन ये अंत है, ये आप देख लीजिएगा, ये अंत हो गया है। यकीन करें ये आखिरी लम्हा आ गया। वो कहते हैं ना कि जैसे ये आखिरी तिनका ऊँट को बिठा देता है, हर किसी के सब्र का पैमाना रियासत का, हुकूमत का, रियासती इदारों का, सबका ख़त्म हो चुका है। तो सुना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। उनका एक ट्वीट भी उनके ऑफिशियल अकाउंट से आया है। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को बतौर इदारा साख मुतासर करने और मुतनाज़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल।
اب میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا کچھ پولیس کے کانسٹیبلز کی، اور انہوں نے کہا جی ہم غالباً مجھے لگ رہا تھا تھوڑی ویڈیو مدھم ادروائز ہم دکھا بھی دیتے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ویڈیوز، اور وہ غالباً یہی بنی گالا چوک کی ویڈیوز ہیں جہاں پر یہ عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی، تو وہ سیکیورٹی چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم خان صاحب کو دن رات سیکیورٹی دے رہے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے سینئر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں اب ہم فردر سیکیورٹی دینے سے قاصر ہیں، وہ انکاری ہو گئے ہیں۔ تو اچھا، معروف صحافی کامران شاہد کا بھی آج ایک ٹویٹ آیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ Reports are that troops are placed on high alert in major cities of Pakistan. What is happening? Is something significant crackdown on the way? مطلب یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب اچھے صحافی ہیں، انہوں نے یہ معلومات کی بنیاد پہ کیا ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی تمام سٹیز میں، پاکستان کی تمام میجر سٹیز میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ٹروپس ہیں، ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تو کیوں ہے ایسا، کیوں ہے کہ کیا کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے، کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ بہت کچھ ہو بھی چکا ہو۔ میں آپ کو ایک اور بھی اطلاع دے دوں، عمران خان صاحب کے خلاف رمنا تھانے میں اسلام آباد میں وہ ایک اپلیکیشن بھی آ گئی ہے FIR کے لیے، یہی جو IG کو DIG کو خاتون جج کو دھمکی دی ہے وہ اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اور اب عین ممکن ہے کہ وہ FIR بھی کٹ چکی ہو کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں تو، اور عین ممکن ہے اس سے آگے کا کوئی سٹیپ بھی ہو چکا ہو۔ لیکن پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب KPK یا پنجاب چلے جائیں۔ ہاں، خان صاحب آئی تھنک KPK یا پنجاب، میرا خیال خان صاحب کو پھر یہیں پہ ذرا طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہیں پہ ذرا بنی گالا میں اپنے مسلز دکھانے چاہیے، یہیں پہ رہنا چاہیے۔ پنجاب تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پنجاب ان کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گٹوں گوڈوں میں اتنا وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ آلریڈی شہباز گل کے بیان کی مذمت کر چکے ہیں، اور پنجاب میں تھوڑا ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ شاید خیبر پختونخوا وہ بھی اس وجہ سے کہ حکومت میں تب بھی دم خم اتنا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے بیانات کے اگینسٹ جو ہے نا کھڑا ہو سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر خان صاحب کی غلط فہمی ہوگی کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں پشتونوں کو ٹکراؤں گا کسی فورسز سے، یا وہ کبھی بھی نہیں ٹکرائیں گے۔ یہ میں رانا ثناءاللہ صاحب کے جو بیانات ہیں ان سے تو لگ رہا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو ان کی ٹویٹس پڑھ کے سناتی ہوں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان کا بیان، خاتون مجسٹریٹ IG اور DIG پولیس کو دھمکی دینے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے دھمکی دی، ساری دنیا نے لائیو دیکھا، اب قانون کے سامنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک اور ٹویٹ ہے، عمران خان کو کار سرکار میں مداخلت دھمکیوں پر قانون کو جواب دینا ہوگا۔ بشرا بی بی، فرح گوگی کی کرپشن کی بات کرو تو عمران خان کو اسلامی ٹچ یاد آ جاتا ہے۔ قانون پر عمل نہ کیا تو پاکستان جنگل بن جائے گا۔ فوج میں بغاوت پر اکسانے والوں کو قانون سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایک ان کا لاسٹ ٹویٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہداء کی توہین کریں، بغاوت پر اکسائیں اور پھر اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ریاستی ریٹ کو چیلنج بھی کریں۔ یہ رویہ ملک میں انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ کارروائی لازم ہے۔ کارروائی لازم ہے، یہ جو آخری سینٹنس ہے نا، کارروائی لازم ہے۔ اور پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا بھی آپ نے ٹویٹ پڑھا تو اس میں بھی آخری یہ ہے کہ کارروائی ضرور ہوگی، لازمی ہوگی۔ ٹھیک، اس بار ہوگی۔ ہاں، اس بار اس کی وجہ میں آپ بتاتا ہوں۔ پہلے تو ایک اجلاس ہوا جو PDM کا ہوا، PDM یا حکومتی جماعتوں کا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں مذمت کی گئی اور سارا کچھ۔ اس کے بعد اجلاس حکومت کا ہوا یا کیبنٹ کا ہوا، جو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے فیصلے ہو چکے ہیں، کیونکہ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس انف از انف، ٹھیک ہے نا، اب بس انت ہو گیا ہے، حد ہو گئی ہے، اخیر ہو گئی ہے۔ کیونکہ خان صاحب نے، وہ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ رؤوف کلاسرا صاحب کا ٹویٹ، انہوں نے کہا جناب کہ جو ہے نا خان صاحب نے بہت مشکل سے اپنے پہ پابندی لگوائی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت مشکل، بہت محنت کر کے۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرح کے دھمکیاں لگائی ہیں، خان صاحب دھمکیاں لگاتے آ رہے ہیں، اور خان صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہا نا، وہ ڈھیل ملتی جائے نا جیسے جیسے، تو بندہ کہتا میں بہت بڑا کوئی پتہ نہیں فن خان بن گیا ہوں۔ اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب کو اتنی ڈھیل ملی اور خان صاحب اتنے بلنڈر کر چکے ہیں کہ وہ جو ہم خیال ہوں یا یک زبان ہوں،
وہ خان صاحب کا وہ بھی دفاع کرنے کے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی دفاع کرنے کے قابل اب نہیں رہے، اور وہ بھی اب شکریہ کہنا چاہیے، شکریہ عمران خان باد زبان، مطلب وہ بھی آپ کے جو ہے نا اس طریقے کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور وہ بھائی کون ہے جو اس طرح کی دھمکیوں کا دفاع کرے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ ہم خیال ہوں، چاہے آپ ان کی بیٹیوں کو پسند ہو، ان کی بیویوں کو پسند ہو، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی آپ جس طرح کا اودم مچاتے رہیں، ریاستی اداروں کو دھمکیاں دیں، بغاوت کروانے کی کوشش کریں، آپ ڈی آئی جی کو دھمکی دیں، آئی جی کو دھمکی دیں، ججوں تک کو دھمکی دیں، تو یہ ایسے تھوڑی ہے۔ لگتا تو یوں ہے کہ شہباز گل کا کیس بھی عمران خان صاحب نے خراب کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے خراب نہیں، ڈیفینیٹ لگتا نہیں ہے، یا ڈیفینیٹلی انہوں نے خراب کیا ہے۔ اب تو حالت یہ ہے نا کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کل کو کوئی اور صورتحال ہو جائے، یہ تو اب لمحوں میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے نا، کیسے خراب کیا ہے؟ شہباز گل کا جو کیس ہے اس کا پہلے تو تشدد یہ وہ اس طرح سارا کہتے رہے، اب یہ دھمکیوں پہ آ گئے۔ اب آپ خود بتائیں کہ وہی ججز وہ جو صورتحال ریمانڈ کی تھی انہوں نے 48 گھنٹے کا اور ریمانڈ دے دینا ہے۔ شہباز گل ویسے فٹ ہیں، آپ نے آج آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کی ویڈیوز وغیرہ آئی ہیں، وہ آپ دکھائیں گے، وہ آپ اس میں وہ ویسے ہی فٹ ہیں۔ اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ، یقین کیجئے میں نے بہت سے اندر کے لوگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، یہ لفظ یہ کوٹ ان کوٹ میں کہا، عمران خان صاحب اتنے خود غرض انسان ہیں کہ انہوں نے یہ جنسی زیادتی والی بات کر کے شہباز گل صاحب کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ شہباز گل صاحب کو جینے کا، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اس بیچارے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اب شہباز گل بیچارے میں کوئی اتنی سی غیرت، شرم، حیا کچھ بھی ہوا نا، اگر وہ جب کبھی بھی باہر آیا، چاہے وہ وعدہ معاف گواہ بن کے آیا یا کسی طریقے سے، اس نے 2 منٹ مجھے لگتا ہے ایسے ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے 2 منٹ نہیں لگانے وہ امریکہ ناس جائے گا، وہ کہے گا یار ادھر میں جینے کے قابل نہیں رہا، مجھے خان صاحب نے جینے کے قابل ادھر نہیں چھوڑا۔ اور بھائی کو انویسٹیگیشن تو کیا کرو۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ وہ یوتھیے وہ کسی اور کی ویڈیو اٹھا کے، اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، کسی اور تھرڈ پرسن کی ویڈیو اٹھا کے آپ اس کو شہباز گل کے طور پہ وہ کر رہے ہو۔ وہ ہر کسی نے، میں نے بھی دیکھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی، وہ اس بندے کی مونچھیں ہیں، اور آپ شہباز گل پہ آپ وہ کر رہے ہو، تو یہ کیس خود خراب نہیں، ستیہ ناش کیا ہے شہباز گل کے کیس کا۔ تو خان صاحب پھر اچانک سے اتنے اگریسو کیوں ہو گئے؟ بھائی اگریسو اس لیے ہو گئے ہیں، خان صاحب کو پتہ ہے، خان صاحب کا مزاج یہ ہے، اور اب ریاستی ادارے ہوں یا ریاستی مشینری وہ بھی مزاج سمجھ چکی ہے۔ خان صاحب گٹے گوڈے پکڑتے ہیں، لوگوں کو منتیں کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، جی میرے اللہ کے نام پہ معاف کر دو، پھر اس کے بعد اچھا خان صاحب کے مزاج میں نا ایک بہت ہی غصہ ہے، وہ کوئی توازن والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت ہی غصیلے انسان ہیں، وہ بالکل ہی وہ جیسے نہیں ہوتے روتے ہوئے بچے کی طرح کیتھارسس کرتے ہیں۔ بھائی حکومت گئی، خان صاحب آج ان کی آئی ہے، کل آپ کی آ جائے گی، پرسوں ان کی آ جائے گی، یہ چلتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ یہ کیا ہے جی، مجھ سے حکومت چھینی ہے، میں نہیں تو کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہیں، یہ وہ سارا کچھ اس طرح سے کر کے، حالانکہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کافی ٹف ٹائم دے سکتے تھے، بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے، بالکل اتنی بڑی اپوزیشن، بہت ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، پتہ نہیں حالات تبدیل ہو جاتے، لیکن خان صاحب نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے، کسی اور نے بھی تو خان صاحب کو یہ کرنا ہے نا، اکتوبر نومبر تک نا غصے میں نا، کہ کوئی بھائی کسی طریقے سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی اور بھی سمجھ رہے ہیں نا میری بات نا، ویور سمجھ رہے ہوں گے، کسی اور نے تو چابی بھرنی ہے نا، انہوں نے اپنے مقصد کے لیے چابی بھرنی ہے، اور چابی ان کا تو ستیہ ناش ویسے ہی ہو گیا ہے، اب وہ خان صاحب کا ستیہ ناش انہوں نے کرا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے، خان صاحب کو تو چابی بھرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، تو خان صاحب نے چابی بھری ہے، اور پھر خان صاحب نے بسم اللہ جی، انہوں نے یہ نہیں سوچا بھائی میں اپنی سیاست کو بھی غرق کر رہا ہوں، حکومت تو غرق ہو گئی، میری سیاست بھی غرق ہو رہی ہے، اب کیا کہیں۔ اچھا اب لگتا تو ہے کہ خان صاحب جو ہے نا پریشر میں کھیل رہے ہیں، اور پریشر میں پھر آؤٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پریشر میں آؤٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، پریشر میں پیچھے وکٹ کو ہٹ کرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پریشر میں خان صاحب بہت کچھ کر چکے ہیں، اب کل تک تو ہم یہ سن رہے تھے نا، یا کچھ عرصے پہلے تک، جی خان صاحب کی وجہ سے کچھ لوگ پریشر میں آ گئے ہیں، اب لگتا ہے سارے کے سارے پریشر میں خان صاحب آئے ہیں اور اپنا ستیہ ناش کرا بیٹھے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا جس جج کو دھمکی دی گئی، کیا ان کے پاس توہین عدالت کے اختیارات ہیں؟ جی ہاں بالکل ہیں،
آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے پاس توہین عدالت کے وہ ہیں. اور میں موتی اللہ جان صاحب کا غالباً دیکھ رہا تھا, ان کا ٹویٹ تھا کہ اگر زیبا چودھری صاحبہ اگر انہوں نے کچھ کر دیا نا تو خان صاحب ایک نو تو چھوڑ دیں, ایک حلقے سے بھی انتخابات نہیں لڑ سکیں گے. ان کے پاس پھر اتنی پاورز ہوتی ہیں. آپ کسی جج کو فیصلے کی بنیاد پہ, یہ 2-3 ججز نے تو آپ کے حق میں بھی فیصلہ دیا ہے نا. ابھی یہ چھوٹی لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, وہ بڑے کی بات نہیں کر رہا. یا ابھی شہباز گل والے کیس میں انہوں نے حق میں بھی تو دیا ہے نا. تو کسی جج نے آپ کے اگینسٹ اگر فیصلہ دیا, میں کہتا ہوں غلط ہو فیصلہ, آپ اس فیصلے کی بنیاد پہ اس کو دھمکی کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا, وہ فیصلے کی بنیاد پہ جناب وہ وقار سیٹھ صاحب اللہ بخشے ان کو دھمکی دے ڈالی. پھر یہ فیصلے کی بنیاد پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کسی اور جج کو بھی دھمکی دی تھی. بھائی یہ بن گئے ہیں معذرت کے ساتھ غنڈے, ان سے پوچھنے والا کوئی تھا نہیں, ان کی دھم پہ پیر کسی نے رکھا نہیں. تو پھر وہ آپ خود, میں تو یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں, وہ شیخ رشید صاحب جس کو شیدہ ٹلی کہتے تھے, وہ جو بم دھماکہ ادھر ہو رہا تھا, اٹامک بم دھماکے ہم کر رہے تھے, وہ شیدہ ٹلی ناس گیا دبئی کہ کہیں میں نہ مر جاؤں, اور وہ کہتا مجھے جیل سے ڈر نہیں لگتا, وہ تو میرا سسرال ہے. وہ کل وہی کہہ رہا تھا شیدہ ٹلی, بھائی 144 کے ہم 144 ٹکڑے کر دیں گے. وہ پتہ ہے نا بھائی خان صاحب کے قریب آنے کا ہنر کیا ہے, گر کیا ہے, خان صاحب کے قریب آنے کا ٹیکٹس کیا ہے. یہی ہے کہ جتنی ننگی گالیاں دو نا, خان صاحب آپ کو قریب کرتے ہیں. آپ کے خیال میں تحریک انصاف میں کوئی لیجیٹیمیٹ, کوئی سینسیبل لوگ نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو اتنے پڑھے لکھے ہیں, جو اتنے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں, وہ بھی ٹیمپر لوز کر جاتے تھے اس لیے کہ خان صاحب کے قریب ہونا ہے. یہ شہباز گل نے اپنا ستیہ ناش کیوں کرایا؟ خان صاحب کے قریب ہونا ہے. ہمیں اسی چینل پہ اپنے زی این نیوز پر احمد جواد صاحب کا, ہم جو ان کے بہت بڑے کرتا دھرتا تھے اور بعد میں آپ وہ نون میں شامل ہو گئے, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا جی خان صاحب گالیاں دینے پہ خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ بخشے نعیم الحق کو انہوں نے کسی کو تھپڑ, ہاں دانیال عزیز صاحب کو تھپڑ مار دیا تھا ایک شو میں. دوسرے دن انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی خان صاحب نے اس کی مذمت نہیں کی. انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے شاباش دی ہے. تو یہاں یہ حالت ہو ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو گالیاں دے. آپ کا کیا خیال ہے, سینسیبل لوگ نہیں ہیں لیکن ان کو وہ مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم گالیاں نہ دیں تب تک خان صاحب کے قریب نہیں ہوتے. اب یہ مصیبت ہے یہاں پر. اچھا, لگ تو یوں رہا ہے کہ عمران نیازی کا معاملہ الطاف حسین کی طرز کا بنتا جا رہا ہے. مجھے لگ نہیں, بلکہ مجھے تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے. یہ وہ جو ان کا وہ کون سا تھا, اگست 22 اگست تھا, کون سا اگست تھا جس میں انہوں نے تقریر کی اور پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا, ٹھیک ہو گیا نا. یہ خان صاحب کا بھی وہی آخری دن کا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ خان صاحب خود ذمہ دار ہیں اس کے. بالکل. اچھا, پیمرا نے آج خان صاحب کی لائیو تقریر پر پابندی لگا دی. بہت مشکل سے بھائی, یہ وہی رؤوف کلاسر صاحب والی بات ہے کہ خان صاحب نے بہت محنت کر کے یہ پابندی لگوائی ہے. یہ کب کی لگ جانی چاہیے؟ یہ کب کی لگ جانی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. خان صاحب آرمی چیف کو غدار کہتا رہا, خان صاحب اس کو یزید کہتا رہا آرمی چیف کو, خان صاحب میر جعفر کہتا رہا, میر صادق کہتا رہا. خان صاحب نے پورے ادارے کو جانور کہہ دیا, پورے کے پورے افواج پاکستان کے پورے ادارے کو اس نے جانور کہہ دیا. ہم نے خود کہا بھائی یار یہ ملے ہوئے ہیں, یہ میچ فکس ہے, یہ نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. ہم نے خود کہا بھائی صبر کی کوئی حد ہوتی ہے یار, کوئی سبق کا پیمانہ کسی کا لبریز ہے. مطلب یہاں تو یہ کہنے لگا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو کہا نا, ہم خیال ہو یا یک زبان ہو, کوئی دفاع نہیں کر سکتا. یہ جو ابھی ہیلی کاپٹر والے حادثے والے پہ ہوا, جو جس طریقے کا انہوں نے گند گھولا اور جس طریقے کی انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی, اور اس طرح ایسے تو انڈیا نے, اب یقین کریں انڈین گورنمنٹ نے بھی ایسا تو نہیں کیا, ایسا تو انڈیا نے بھی نہیں کیا. ان کے باقی والے جو اکاؤنٹس چلے یا باقی وہاں سے ان کے ساتھ ہم نوا ہوئے, وہ تو اور آفیشیل لیول پہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا کہ بھائی یار ایک حادثہ ہے. ان کے ہاں بھی ہو سکتا ہے, ان کے وہ ایکس آرمی چیف اور اس وقت جوائنٹ چیف تھے, وہ فوت ہوئے جب ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. یہاں سے ہم نے اظہار تعزیت کیا, اور ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے, ہمارے 6 شہید ہو گئے ہیں آفیسر. انہوں نے کیا غلاظت کی,
تو پھر تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی چپ لگ گئی نا، وہ جو ریٹائرڈ تھے، وہ جو ریٹائرڈ یوتھیے تھے، ان کو بھی چپ لگ گئی بہت ساروں کو. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کے کس طرح سے دفاع کریں کہ جو یہ گند گھول رہے ہیں. خان صاحب نے مذمت تک نہیں کی ان ٹویٹس کی. تو اب بہت ہی ایک عجیب ایک انت ہوتا ہے نا، کہ آخر ہوتا ہے. آج شہباز گل کی جو ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی ہیں ہاسپٹل سے، جی ہاں، اس میں تو وہ کافی حشاش بشاش ہٹے کٹے، ہاں جی، اور کوئی فیس ماسک وہ آکسیجن ماسک نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی کھانسی نہیں ہے، کوئی سانس نہیں پھول رہا، کتابیں پڑھ کوئی رو رہے ہیں، نہیں رہا، وہ اپنی فائل دیکھ رہے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ گپے شپیں، اور ساتھ جناب ان کا لنچ پڑا ہے، وہ بناناز وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں، فروٹ شروٹ بھی، ٹھیک ہے نا، اور زبردست قسم کا، اور جناب کھڑے ہیں بڑے آفیسرز کی طرح، اے سی ٹی وی صوفہ ہر سب کچھ اویلیبل ہے. مجھے تو کوئی غالباً اعزاز سید صاحب کے پتہ نہیں کون بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جناب اسی سیکشن میں ہیں جس سیکشن میں زرداری صاحب تھے، جس سیکشن میں نواز شریف صاحب کچھ ٹائم کے لیے گئے، یا باقی لوگ. تو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے بھائی، وی وی آئی. اور آپ ان کو دیکھا، آج تو نہ کوئی ویل چیئر تھی، نہ کوئی آکسیجن ماسک تھا، نہ کھانسی لگی، نہ سانس پھولا، اور جناب بالکل. تو جن پہ تشدد ہو یا جن پہ اس طرح کا اللہ معاف کرے، تو پھر آپ خود بتائیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. یہ صورتحال تو اب آپ کے سامنے ہے. اور خان صاحب نے ان کا کیس قسم کھائی ہے کہ میں نے اپنا پرسنل سکور سیٹ. پتہ ہے فکر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب کو دن رات چین نہیں آ رہا جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر شہباز گل راضی ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں کیا تھا، میں تو معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ خان صاحب نے مجھے لکھ کے دیا تھا، پارٹی پالیسی تھی، مجھے پارٹی کے چیئرمین کا آرڈر تھا کہ میں جا کے ایئر وائی پہ اس طریقے سے وہ کروں. ٹھیک ہے جی، تو اب صاحب دیکھ لیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.